affordable for everyone. We have to stand up for what is right in this country. No, as mayor, New York City would arrest Benjamin Netanyahu. Israel got hit very hard, especially the last couple of days. Israel was hit really hard. Those ballistic missiles, boy, they took out a lot of buildings. This ceasefire was as much to save Israel. That's the hidden story here. As far yesterday was a brutal day for the citizens of Israel. Took horrible incomings, particularly in Tel Aviv. And President Trump stepped in there with the help of Qatar. Look. उन्होंने ये कहा कि अली मीन गंडापुर को मेरे पास बहुत पहले आ जाना चाहिए था. तुम बताओ कोई कर सकते हैं हर को महीना जो भी वो चेंजेस रेकमेंड करेंगे वो बजट में शामिल किए जाएंगे. ये उनका हतमी फैसला है. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहित पीरजादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स. आज 25 जून 2025 है, बुध का दिन है. इस वक्त मेरे सामने दुनिया के हवाले से बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड एनालिसिस है. इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और पाकिस्तान की सियासत के जबर से भी है. ईरान और इसराइल जंग को दुनिया कैसे देखती है, इसका आउटकम क्या निकला, इस पे पर्सपेक्टिव हमारे सामने एक ग्लोबल क्या आ रहा है, उससे भी है. लेकिन सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ, इसको कहना बहुत ज़रूरी है कि गुज़श्ता 24 घंटों की सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट का ताल्लुक न्यूयॉर्क से है, जहाँ एक रिलेटिवली अननोन सियासतदान ज़ोहरान ममदानी, जिनकी उम्र महज 33 बरस है, उन्होंने अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट को, ज़ायनिस्ट इस्टेब्लिशमेंट को, दुनिया भर के अंदर फैली हुई ताकतवर ज़ायनिस्ट इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने हिला के रख दिया. जब डेमोक्रेटिक प्राइमरीज में उन्होंने गवर्नर कुमो के खिलाफ, एंड्रू कुमो के खिलाफ उन्होंने ह्यूज मार्जिन से उन्होंने फतह हासिल की डेमोक्रेटिक प्राइमरी में, और जिसके और बावजूद इसके कि जो ज़ायनिस्ट लॉबी थी उसने पूरा जोर लगाया कि वो उनका रास्ता जो है वो रोक सके. इस डेवलपमेंट की अहमियत ज़ाहिर है, जो लोग पाकिस्तान में हैं और अमेरिका से बाहर हैं, वो शायद इस डेवलपमेंट की जो शॉक वैल्यू है उसको ठीक तरह से उसका अंदाज़ा ना लगा सकते हो. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि ये डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है. आई मस्ट ऑल्सो अपोलोजाइज. एक दिन पहले मैंने अपना जो वीलॉग करना था, बल्कि मुझे रात को करना चाहिए था, मैं तो तैयारी तक कर रहा था कि ज़ोहरान ममदानी की फतह के बाद मैं वीलॉग करना चाह रहा था, लेकिन पहले सारा दिन जो है वो अमेरिकन कांग्रेस के अंदर जो टॉम लैंटोस कमीशन की ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की हेयरिंग थी उसके साथ गुजर गया. उसके बाद उससे रिलेटेड लोगों से मीटिंग्स में गुजर गया. ये वही हेयरिंग है जहां पाकिस्तानी ओरिजिन जर्नलिस्ट अहमद दुरानी ने एक बड़ी ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत बोल्ड उन्होंने टेस्टिमनी की पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके हवाले से, जिसका मज़ीद मैं जिक्र आपके साथ करूँगा. और उसके बाद जब रात को मैं वापस अपने घर पहुँचा तो पहली दफ़ा अमेरिका में 2-2.5 घंटे के लिए इस पूरे इलाके के अंदर बिजली चली गई. यहाँ बड़े बड़े तूफ़ान आए हैं गुज़श्ता 2-2.5 बरस के अंदर, 2.5 बरस में, लेकिन बिजली अगर कभी गई भी है तो 3-4-5 मिनट के लिए गई है. कभी 2 घंटे के लिए मैंने अमेरिका में बिजली जाते नहीं देखी, लेकिन रात को बिजली ही नहीं थी तो मैं नहीं कर सका. बहरहाल इन तमाम डेवलपमेंट्स की तरफ जो उनका मैं जिक्र किया है, इनकी तरफ चलने से पहले आपको रिमाइंड करवाऊँगा, याद करवाऊँगा, रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, इसके ऑल नोटिफिकेशंस और यूट्यूब को खोलें, और जो मैंने व्हाट्सएप चैनल कायम किया है आप लोगों से एक बराह रास्त ताल्लुक़ के लिए, जिसका लिंक मैं मसलसल शेयर करता हूँ पिन ट्वीट्स के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर, एंड स्क्रीन में कभी कभी ट्वीट भी कर देता हूँ, उसे ज्वाइन करें, बिकॉज दैट रियली हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ डायरेक्ट कनेक्शन एंड एक्सेस टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दैट. अब चले सबसे पहले हम बात का आगाज़ करते हैं, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम. तो पाकिस्तान से बात का आगाज़ करते हैं, जहां गुज़श्ता 24 घंटे में बहुत दिनों के बाद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान की एक बड़ी क्लियर और चुभती हुई पोजीशन जो है उनके ट्विटर हैंडल से हमारे सामने आती है. और इसके ये बड़ी मल्टी डायमेंशनल उनकी पोजीशन है, जिसके बहुत से पॉइंट्स हैं, जिसमें एक बड़ी चुभती हुई बात उन्होंने ये की कि जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप के साथ वाशिंगटन में जो मुलाकात हुई है, और जो उनकी मुलाकात शहबाज शरीफ साहब के साथ नहीं हुई है, जो उनकी मुलाकात जरदारी के साथ नहीं हुई है, या ट्रंप की मुलाकात बिलावल से नहीं हुई है, ये क्लियरली शो करता है कि पाकिस्तान में जो रजीम है, जो निज़ाम हुकूमत है, उसे आप हाइब्रिड नहीं कह सकते कि ये सिविल मिलिट्री हाइब्रिड है, ये अब खालिस्तन मार्शल लॉ है. अगर ये मार्शल लॉ ना होता, ये एक हाइब्रिड रजीम होता, ये कहना है इमरान खान का, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात शहबाज शरीफ के साथ भी होनी चाहिए थी,
آصف علی زرداری کے ساتھ ہونی چاہیے تھی, یہ بلاول زرداری بھٹو کے ساتھ ہونی چاہیے تھی, لیکن ایسا نہیں ہوا. سو یوں انہوں نے ایک پوری پاکستانی پالیٹکس کی ڈیفینیشن کو ایک بار پھر عمران خان نے بدل دیا ہے اس پوائنٹ سے. سنگل ہینڈڈلی وہی بیچارے اکیلے ہی ہیں پوری پاکستان تحریک انصاف کے اندر, کسی کے پاس کوئی آئیڈیا نام کی چیز بھی نہیں ہے. بجٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ امید کرتے تھے, وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے, انہوں نے کہا بھی تھا کہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر جناب علی امین گنڈاپور, ان کے جو اکنامکس کو ڈیل کرتے ہیں, اکنامک پالیسی کو, جناب مزمل اسلم صاحب, عمر ایوب اور شبلی فراز وغیرہ ان کے پاس آئیں گے, عمران خان سے انسٹرکشنز لیں گے اس بجٹ کے حوالے سے, اس کے بعد اسے کمپلیٹ کریں گے. بنیادی طور پہ عمران خان کو بڑا دکھ ہے کہ ایسا نہیں ہوا. انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ انہوں نے کیا کیا, لیکن انہوں نے کہا کہ ان کو سپریم کورٹ پہ چلے جانا چاہیے تھا, سپریم کورٹ کے سامنے جا کے خیبر پختونخوا کی حکومت کو کہ بتانا چاہیے تھا کہ ہماری پارٹی کے لیڈر عمران خان ہیں اور ان کی انسٹرکشنز کے بغیر ہم بجٹ کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے. اور ایسے بجٹ کی جو بنایا گیا ہے خیبر پختونخوا کا, اس کی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF کے سامنے کیا اس کی کریڈیبلٹی ہوگی جب پارٹی کے ہیڈ نے اسے اپروو نہیں کیا, اسے دیکھا نہیں, اس کی انسٹرکشنز اور ایڈوائس کو اس میں شامل نہیں کیا گیا. لیکن عمران خان یہ بھول گئے ہیں کہ IMF بھی اسی زائنس لابی کے ہاتھ میں ہے جس کے خلاف وہ سفارہ ہے, تو وہ بھی بہت بے شرم ہے, وہ بھی اسی حساب سے اس کو دیکھیں گے. بہرحال انہوں نے ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کا جو بجٹ ہے سرپلس بتایا جا رہا ہے, کہ سرپلس بجٹ پیش کرنے کی خیبر پختونخوا سے کیا ضرورت ہے جبکہ باقی تمام صوبوں نے سرپلس بجٹ پیش نہیں کیا. انڈر دی سیٹ آف سرکمسٹانسز اگر باقی صوبے سرپلس بجٹ پیش نہیں کرتے تو خیبر پختونخوا کا سرپلس بجٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ خیبر پختونخوا کے عوام کے اوپر پیسہ نہیں خرچ رہے, آپ ان کے حقوق کو جو ہے نقصان پہنچا رہے ہیں, کہ ان کی جیب سے پیسہ نکال کے آپ وفاق کو دے رہے ہیں سرپلس بجٹ کی صورت میں. ڈرونز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کی ڈرون سٹرائکس پہ جو پوزیشن ہے وہ تاریخی ہے, مطلب ہسٹوریکلی ان کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے, اور خیبر پختونخوا کی حکومت کو ان ڈرون سٹرائکس کے اوپر FIRs جو ہیں وہ درج کرنی چاہیے ایز اے کرمنل انویسٹیگیشن کے لیے. کبھی بھی خیبر پختونخوا کی حکومت یہ نہیں کرے گی, بیچاروں کی جو حالات ہیں. اب یہ جو ٹویٹ ہے عمران خان کا, یہ ان کی جو ملاقات ہوئی 24 تاریخ کو اپنی بہنوں کے ساتھ, اس میں اچھا وہاں پہ یہ ہے کہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ جو ان کی ہمشیرہ ہیں, انہوں نے ایک پریس ٹاک کی جسے آپ پاکستان تحریک انصاف کے YouTube کے اوپر اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں, 12, 14, 15 منٹ کی ویڈیو ہے, جس میں انہوں نے ایکسپلین کیا کہ خاصی دنوں سے ان کی تو عمران خان سے ملاقات, یعنی علیمہ بی بی کی تو علیمہ خان صاحبہ کی عمران خان کے ساتھ ملاقات کروائی ہی نہیں جا رہی. جب بھی ملاقات ہوتی ہے نورین کی یا عظمیٰ کی ہوتی ہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ میں نے پوائنٹس جو ہیں وہ بتا دیے ہیں. تو جو ہمارے سامنے عمران خان کا ٹویٹ آیا ہے جس کا میں نے ابھی ذکر بھی کیا, جو میں اسکرین پہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں, یہ بیسکلی طور پہ علیمہ نے یہ ٹویٹ جو ہے یہ سم اپ کر کے دیا ہے ان کی ٹیم کو کہ بھی آپ اس کو پبلش کریں. اب اگر ایک طرف یہ ہے تو دوسری طرف آپ ذرا یہ دیکھیں کہ علی امین گنڈاپور جو بہت ہی کنٹروورشل ہو چکے ہیں, اب تو لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں انہیں ریزائن کر دینا چاہیے, لیکن علی امین گنڈاپور ایک گاڑی سے نکل رہے ہیں جب ان سے کچھ رپورٹرز ایک چپتا ہوا سوال پوچھتے ہیں کہ کیا عمران خان کو پاکستان کی پالیٹکس سے مائنس کیا جا رہا ہے, اشارہ یہ ہے کہ آپ مائنس کرنے والے لوگوں کے اندر شامل ہیں. تو علی امین گنڈاپور بڑے ایمبیرس ہو کے, کچھ پریشان سے ہو کے, کچھ ہنسی مذاق میں اس کو ٹالتے ہیں, کہتے ہیں بھائی عمران خان کو کون مائنس کر سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ پھر ایک بڑی چبھتی ہوئی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان ہمارے لیڈر ہیں, میرا لیڈر عمران خان ہے, لیکن عمران خان کے خاندان کا جو ہے میں ان کی بات نہیں مانتا. یہ ویسے بڑی بے شرمی کی اور منافقت, یہ پاکستانی جو منافقت اور بے شرمی ہے نا, یہ ہپوکریسی جو ہے, یہ اس کا کھلم کھلا ثبوت ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ اگر کوئی پاکستان کی سیاست میں شخص آیا ہے جس نے ڈینسٹک پالیٹکس کے خلاف, خاندانی سیاست کے خلاف پوزیشن لی ہے اور انکریج کیا اور کامن لوگوں کو امپاور کیا ہے, وہ عمران خان ہے. ورنہ آپ دیکھ لیں شریف خاندان کو دیکھ لیں, زرداری خاندان کو دیکھ لیں, اس سے پہلے بھٹو خاندان کو دیکھ لیں, اور جماعت اسلامی کے علاوہ باقی جتنی پاکستان کی پولیٹیکل فارمیشنز ہیں ساری خاندانی ہیں. سو مچ ہو کہ ریلیجس جو فرقے ہیں وہ بھی سارے خاندانی ہیں, یعنی ملیٹنٹس بھی جو ہیں وہ بھی خاندانی ہوتے ہیں. آپ کوئی وہ سپاہ صحابہ ہو یا سپاہ محمد ہو, جو بھی خاندانی ہوتے ہیں. ایون تحریک لبیک پاکستان TLP کو دیکھ لیں کہ باپ مر جاتا ہے تو اس کا بیٹا جو ہے وہ اس فرقے کو یا اس گروپ کو ہیڈ کرنے لگ جاتا ہے. اس پورے کلچر کے اندر جس شخص نے ڈینسٹک پالیٹکس جو ہے اس کے خلاف پوزیشن لی, عام آدمی کو سیاست میں امپاور کیا, ان کو عزت دی, ان کو بنایا, وہ آج آگے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا خاندان جو ہے وہ ہم پہ, یعنی عمران خان کا خاندان جو ہے اس کو فالو کرنا یا اس کی بات ماننا جو ہے, حالانکہ بالکل عمران خان کی بہنوں کی پوزیشن صرف اور صرف عمران خان کی سلامتی کے حوالے سے, ان کی رہائی کے حوالے سے, ان کے انسانی حقوق کے حوالے سے ہے. لیکن اس کے اوپر علی امین گنڈاپور صاحب کا اس قسم کا کامنٹ سن کے بہت ہی
افسوس ہوا, بڑا افسوس ہوا. مطلب اٹس سو سیڈ کہ علی گنڈاپور نے اس قسم کا کامنٹ کیا, نوئنگ دی ریالٹی فلی ویل. باٹم لائن یہ ہے کہ چودھری نظام الدین کی پوری پاکستان تحریک انصاف کے اوپر مکمل ان کو کنٹرول ہو چکا ہے, رینک اینڈ فائل میں جتنے بھی لیڈر اس کے میٹر کرتے ہیں. اب آن دا فیس آف اٹ اگر آپ اس کو دیکھیں جس طرح سے اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے پاکستان میں, تو لگتا ہے کہ یہ چودھری نظام الدین کے سسٹم کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے, ان کو فتح حاصل ہو گئی. اس کی جو دوسری ڈاؤن سائڈ ہے اس کا کسی کو خیال نہیں ہے کہ جب بھی آپ کسی اکائی کو, کسی ادارے کو, کسی بھی چیز کو بہت زیادہ اسٹریچ کر جاتے ہیں اس کی پاور کو, تو در حقیقت یہی اس کے زوال کی نشانی ہوتی ہے. اور مغل سلطنت کے اختتام کے اوپر اورنگزیب کی جو اوور اسٹریچ تھی مغل امپائر کی ٹورڈ دا ساؤتھ, جس کو کبھی بھی پہلے مغلز نے کیپچر نہیں کیا تھا, اسی کو در حقیقت مغل سلطنت کے زوال کا اصل جو اس کا محرک جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. بہرحال موونگ ٹو اندر اوور اسٹریچ, دیٹ از دی زائنسٹ اوور اسٹریچ. میرا انالیسس یہ ہے کہ اس وقت زائنسٹ جو ایک پولیٹیکل فلسفی ہے جس کا ہرگز تعلق یہودیت سے نہیں ہے, لوگ غلط سمجھتے ہیں اس کو, تو زائنزم اپنے آپ کو اتنی بری طرح سے اوور اسٹریچ کر چکی ہے کہ اب اس کے زوال کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہو چکا ہے. دیٹ از دی بگننگ آف دی اینڈ آف دی پاور آف دیٹ پولیٹیکل آئیڈیالوجی. اور یہ شروع ہو رہا ہے امریکہ کے اندر سے. اور گزشتہ 24 گھنٹے میں زہران ممدانی کی نیو یارک کی ڈیموکریٹک پرائمریز کے اندر جو کامیابی ہے اگینسٹ فارمر گورنر اینڈریو کومو, جس سے پہلے اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں نیو یارک کے, یہ ایک اور ثبوت ہے کہ کیسے زائنسٹ لابی جو ہے اس کے زوال کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہو چکا ہے. یہ جو ڈیولپمنٹ ہے جس کا میں نے شروع میں کہا کہ دنیا کی گزشتہ 24 گھنٹوں میں سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے, یہ ایک شاکر ہے زائنسٹ اسٹیبلشمنٹ کے لیے, اس کے ساتھ ساتھ ریپبلکن اسٹیبلشمنٹ کے لیے. امریکہ کی جو منیڈ پولیٹیکل کلاس اور کیپٹلسٹ کلاس ہے ڈیموکریٹک پارٹی کی, جس کا ڈیموکریٹک پارٹی پہ کیپچر پورا قبضہ ہو چکا ہوا ہے, وہ ڈیموکریٹک پارٹی جو کہنے میں سوشلسٹ لیفٹ لیننگ ہے, اس کے اوپر ٹوٹل رائٹ ونگ کیپٹلسٹ کلاس کا قبضہ ہے. ان سب کو ایک جھٹکا لگا ہے خوفناک, جس کا اندازہ آپ اس وقت امریکہ کے ذرائع ابلاغ سے لگا سکتے ہیں. نیو یارک ٹائمز میں ہی صرف اس الیکشن کے حوالے سے پتہ نہیں 4 یا 5 یا 6 آرٹیکل جو ہیں وہ چھپ چکے ہیں, حالانکہ انہوں نے اس سے پہلے اس الیکشن کو بالکل کور نہیں کیا, لیکن اب اس کے شوق کو وہ کور کر رہے ہیں. کہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ایک انتہائی ملٹی فیکٹوریل ملٹی ڈائمینشنل ڈیولپمنٹ ہے. پاکستان سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ بہت مشکل ہوگا, جو لوگ پاکستان میں مجھے سن رہے ہیں یا جو لوگ امریکہ کے باہر ہیں, ان کو ٹھیک طرح سے اس کو سمجھنا یا سمجھانا بہت مشکل ہوگا, بٹ آئی ٹرائی مائی لیول بیسٹ. پہلی اس چیز کو دیکھیے کہ بہت سے جو پاکستانی ہیں وہ محض اس کو اس لحاظ سے دیکھیں گے کہ بھائی نومبر کے الیکشن, کیونکہ ابھی یہ تو ڈیموکریٹک پرائمریز ہیں, تو چانسز پیدا ہو گئے ہیں کہ نیو یارک کا جو پاپولرلی الیکٹڈ میئر ہے وہ ایک مسلمان ہو سکتا ہے. اور اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے, یا چلے اچھی بات ہے کہ جس طرح سے لندن کے میئر جو ہیں پاپولرلی الیکٹڈ صادق خان ہیں, پاکستانی اوریجن کے محمد صادق ہیں, صادق خان ہیں, تو اسی طرح سے نیو یارک میں بھی ایک پروسیس جو ہے ہونے لگا ہے. حقیقت یہ ہے کہ لندن کے صادق خان میں اور زہران ممدانی میں زمین آسمان سے بھی زیادہ کا فرق ہے, اور بہت ہی بڑا فرق ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد صادق خان جو ہیں وہ برطانیہ کی اسٹیبلشمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. وہ نہ صرف لیبر اسٹیبلشمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں بلکہ برطانیہ کی جو لنڈن کی اسٹیبلشمنٹ ہے, جو وہاں کی منیڈ کلاس ہے, وہ اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور وہ اپنی جو پاکستانی یا مسلم آئیڈینٹی ہے اس کو بھی ذرا سنبھال کے رکھتے ہیں. زہران ممدانی اپنی ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی کے ساتھ امریکہ کی پالیٹکس میں نمودار ہوئے ہیں. اور زہران ممدانی جو ہیں وہ ہی فرام ایوری ویئر, ہی از دی کوئنٹ اسینشیل ماڈرن فیس آف دی امریکن سوسائٹی اینڈ پالیٹکس, ہی از فرام ایوری ویئر. اس کا اندازہ لگائیں کہ پیدائش ان کی, وہ افریقن بھی ہیں, وہ انڈین بھی ہیں, وہ مسلمان بھی ہیں, وہ سوشلسٹ بھی ہیں, وہ اینٹی فیشسٹ بھی ہیں, وہ اینٹی ٹرمپ بھی ہیں, وہ اینٹی امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ بھی ہیں. یعنی پیدائش ان کی یوگنڈا میں 1991 میں ہوتی ہے, کمپالا میں. انڈین ان کے پیرنٹس ہیں, مسلم ان کی آئیڈینٹی ہے, آف کورس امریکن سوشلسٹ لیفٹسٹ آئیڈینٹی ہے ان کی. اور وہ نہ صرف ٹرمپ کی فیشزم کے خلاف ہے بلکہ ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر جو کیپٹلسٹ منیڈ کنٹرول ہے بگ بزنس کا, اس کے بھی وہ خلاف ہے. اچھا, پیرنٹس کا بھی بہت انٹرسٹنگ یعنی بیک گراؤنڈ ہے. محمود ممدانی انڈین اوریجن مسلمان, افریقن اوریجن مسلمان, جو کولمبیا یونیورسٹی کے ڈسٹنگوش بہت نون پروفیسر ہیں پولیٹیکل سائنس کے. مدر ان کی میرا نائر, انٹرنیشنلی گلوبلی سیلیبریٹڈ فلم میکر ہے. میں نے پچھلے ویلوگ میں جب میرا نائر کا ذکر کیا اور میں نے کہا کہ میرا نائر ہندو ہیں, تو بہت سے کچھ
इंडियन अमेरिकन जो ये देख रहे थे कहीं प्रोग्राम में लिखा जी ये देखें क्या आपको खामखा मज़हब को क्यों आप सामने लेकर आए हैं, आप तो इसकी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है आजकल की दुनिया में। भाई आप अजीब बेवकूफ़ है, मज़हब ही की यहाँ पे इंपॉर्टेंस ये है। मैं समझ नहीं आई उनको मेरी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि दिस मैन ज़ोहरान ममदानी रिप्रेजेंट्स मल्टीपल आइडेंटिटीज़। वो मुसलमान भी है, उसके अंदर हिंदू ब्लड भी है, वो अफ्रीकन भी है, वो इंडियन भी है, वो सोशलिस्ट भी है, वो लेफ्टिस्ट भी है, वो एंटी फैशिस्ट भी है, वो एंटी कैपिटलिस्ट भी है। तो ये उसकी मल्टीपल आइडेंटिटी है, ये वो डाइवर्सिटी है जिसको कल रात न्यूयॉर्क के लोगों ने बहुत बड़े मार्जिन से सेलेक्ट किया। अच्छा, अब इसमें आप देखें जो बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन है कि ये पहली दफ़ा है कि किसी ने इलेक्शन इसराइल की ज़ायनिस्ट स्टेट के ख़िलाफ़, यानी जो भी लेता है वो तो उसके फेवर में वो लेता है ना पोजीशन। अगर आप सादिक खान को देखेंगे या किसी और को देखेंगे, यहाँ पर एक ऐसा पॉलिटिशियन है जिसने इसराइल की फैशिज्म के ख़िलाफ़ और ज़ायनिस्ट स्टेट की फैशिज्म के ख़िलाफ़ खुला पोजीशन ली है और उसने उसको एंडोर्स करने से इनकार कर दिया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर डिबेट का पॉइंट उस वक्त आया जब सारे कैंडिडेट से पूछा गया, सब इकट्ठे खड़े हैं 10 के 10 कैंडिडेट, उनसे पूछा गया कि आप कहाँ जाएंगे अगर आप कामयाब हो जाएंगे, मेयर बन जाएंगे न्यूयॉर्क के, तो सबसे पहले आप शुक्राना अदा करने के लिए कहाँ जाएंगे। तो सब ने कहा कि मैं तो इजराइल जाऊंगा, मैं होली लैंड जाऊंगा, मैं जेरूसलम जाऊंगा। एक आदमी था जिसने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं न्यूयॉर्क में रहूंगा, मैं न्यूयॉर्क के लोगों से मिलूंगा, मैं अपनी जूविश कम्युनिटी के साथ मिलूंगा, लेकिन मैं इसराइल नहीं जाऊंगा अपनी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए। इसके अलावा भी उनकी बहुत सी स्टेटमेंट्स हैं जब वो मुख्तलिफ टेलीविजन प्रोग्राम्स के अंदर उन्होंने उसको कैसे एक्सप्लेन किया। Where would you go first? I would visit the Holy Land. I would go to Israel. I'd make my 4th trip to Israel. Take my first trip to Israel. Mr. Mamdani. I would stay in New York City. My plans are to address New Yorkers across the 5 boroughs and focus on... लेकिन इस सारी चीज़ के बावजूद, despite taking a clear position against the Zionist state, Jewish young educated वोट को भी ज़ोहरान ममदानी ने कैप्चर किया। जो ऑर्थोडॉक्स ज़्यादा उम्र के Jewish वोटर्स हैं वो उनके ज़रूर ख़िलाफ़ थे, उस वोट बैंक को पेनेट्रेट नहीं कर सके, लेकिन जितना यंग एजुकेटेड यूनिवर्सिटी कॉलेज एजुकेटेड जूविश वोट था उसको भी ज़ोहरान ममदानी ने कैप्चर किया। सपोर्ट में उनके बर्नी सैंडर्स जो जूविश हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के, उन्होंने भी उनको एंडोर्स किया। दूसरी तरफ से जो फायर ब्रांड है अलेक्जेंड्रिया ओकाशियो कॉर्टेज, जो इस वक्त एक उभरती हुई ताकत है सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर, उन्होंने भी उनको एंडोर्स किया। और अब रिएक्शन उनके खिलाफ एक बिल्डअप हो रहा है ज़ायनिस्ट की तरफ से, रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से, और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बिग हैं ये सारे के सारे परेशान हैं। इसका आप अंदाज़ा इस चीज़ से भी लगा सकते हैं कि एंड्रयू कुमो की जो फंडिंग है वो सुपर पैक्स में से आई, बिग बिजनेस में से आई, लेकिन ज़ोहरान ममदानी की फंडिंग जो है वो कॉमन न्यूयॉर्कर ने अपनी जेब से की है, और ग़ालिबन 10-12 मिलियन डॉलर उन्होंने इकट्ठे किए थे, लेकिन दूसरी तरफ $100 मिलियन लगे हुए थे, लेकिन उस पैसे को ज़ोहरान ममदानी ने हरा दिया। अब इसमें रिस्क क्या है अमेरिकन सिस्टम के लिए? जो डेमोक्रेटिक DNC है और जो डेमोक्रेटिक पार्टी की जो ग्रिप है, जो मसलसल राइट विंग ड्रिफ्ट उसमें हुई है, और मनी कहते हैं कि कैपिटलिस्ट बन चुकी है ये जमात, इसी वजह से इनको नाकामी भी हुई, बिकॉज इनमें और रिपब्लिकन्स में कोई फ़र्क नहीं रहा। इनको ख़तरा ये है कि अगर ज़ोहरान ममदानी नवंबर के अंदर न्यूयॉर्क के मेयर बन जाते हैं तो फिर ये जो नया ट्रेंड है डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर, ज़ोहरान ममदानी, अलेक्जेंड्रिया ओकाशियो कॉर्टेज और बर्नी सैंडर्स के जो फॉलोअर्स हैं, ये डेमोक्रेटिक पार्टी को फाइनली हाईजैक कर लेंगे, और अगला जो इलेक्शन होना है 2028 का, उससे पहले डेमोक्रेटिक पार्टी की शक्ल जो है वो बदल जाएगी। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी को हाईजैक कर लिया और उसको उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंपेन में बदल दिया, पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी की शक्ल और साख चेंज हो गई। इसी तरह से अब डेमोक्रेटिक में जो रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स आ रहा है, एक बैकलैश आ रहा है अगेंस्ट द राइज ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप एंड मैगा कैंपेन। ये है इसकी सारी सिग्निफिकेंस। वंस अगेन आई विल एडमिट कि अमेरिका के बाहर जो लोग हैं वो शायद इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस को ना समझ सकें, लेकिन अमेरिका के अंदर इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अब आई कम बैक टू द ट्रांसनेशनल रिप्रेशन TNR, जहाँ पे अहमद नूरानी ने अपनी टेस्टिमनी दी। इसकी डिटेल्स ये हैं कि बहुत ही बोल्ड, बड़ी करेजस टेस्टिमनी थी ये अहमद नूरानी की, बहुत ही प्रिंसिपल पोजीशन है। बहुत कम पाकिस्तानी सहाफ़ी ऐसे होंगे जिन्होंने इस किस्म की कमिटमेंट दिखाई है टू द कॉज ऑफ जर्नलिज्म, टू द कॉज ऑफ ट्रूथ, जो कि अहमद नूरानी ने दिखाई यहाँ पे और दिखा रहे हैं मसलसल। अहमद नूरानी को
میں آپ کو یاد کرواؤں گا 2017 میں اسلام آباد میں انہیں قتل کرنے کی کوشش کی گئی، بال بال وہ اس میں بچے، آلموسٹ مار ہی ڈالا تھا ظالموں نے۔ پھر 2018-19 میں جب پاکستان میں MBS محمد بن سلمان پاکستان آئے تو اس وقت احمد نورانی کو دی نیوز انٹرنیشنل، جہاں وہ اس وقت جاب کرتے تھے، وہاں سے ان کو سیک کر دیا گیا۔ اور سیک کیوں کیا، کیا جرم ان کا تھا؟ وہ یہ کہ جب MBS پاکستان آئے تو بہت سے صحافیوں کو لیڈ کیا جناب احمد نورانی نے، دنیا کو یاد کروانے کے لیے کہ کس طرح سے جمال خشوگی کا بہیمانہ قتل کیا گیا تھا، جو سعودی جرنلسٹ ہیں۔ 2025 میں اسی سال اب سے چند ہفتے پہلے جس طرح سے احمد نورانی کے بھائیوں کو زدوکوب کرتے ہوئے اغوا کیا گیا، جس طرح سے ان کو ٹارچر کیا گیا، جس طرح سے ان کے گھر کے اوپر حملہ کیا گیا، جس طرح سے ساری ایویڈنس کو چھپایا گیا، ساری ویڈیوز اور CCTV جو ہے پورے گلی محلے کی اس کو چھپا لیا گیا، ان تمام چیزوں کا احمد نورانی نے اپنی ٹیسٹمنی میں بڑا کھل کے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ میں نے ٹویٹر کے اوپر وہ پوری ٹیسٹمنی جتنی میں ریکارڈ کر سکا تھا میں نے وہ شیئر بھی کیا ہے، میں وہاں موجود تھا۔ اٹ واز اے ویری پاورفل ٹیسٹمنی۔ اور یہ ٹام لینڈلوس کمیشن کی یہ ہیئرنگ تھی، یہ پہلی فارمل ہیئرنگ ہے جو ٹرانس نیشنل ریپریشن کے حوالے سے ہوئی ہے۔ یہ پاکستان فوکس نہیں تھی، یہ گلوبل تھی، اس میں چین کا بھی تھا، اس میں یورپ کے بھی ایشوز تھے، اس میں برازیل کے بھی ایشوز تھے، اس میں 6 لوگوں کی ٹیسٹمنی تھی، جس میں فریڈم ہاؤس کی ٹیسٹمنی تھی، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ٹیسٹمنی تھی، لیکن اس میں ایک ٹیسٹمنی جو ہے اس کا تعلق پاکستان سے تھا۔ یہ جو ٹرانس نیشنل پہ جو یہ اس کو ریپرزینٹیٹو جم میک گورن جو ہیں، جو کو چیئر ہیں ٹام لینڈلوس کمیشن کے، وہ اسے لیڈ کر رہے تھے۔ یہ ایشو بھی اٹھا کہ کس حد تک فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن FBI جو ہے وہ پرفارم کر پا رہی ہے، اس کا جو پورا پروسیس اور میکینزم ہے ٹرانس نیشنل ریپریشن میں وہ کیا ہے، اور کیسے اس سے زیادہ بہتر اور مؤثر جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ اب میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ، میں نے جب ٹویٹر پہ اس کو ٹویٹ کیا تو بہت سے لوگ لکھ رہے ہیں جی ہونا کچھ نہیں ہے، نکلتا کچھ نہیں ہے، یہ سب منافق ہیں، امریکن کانگریس بھی ملی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کیونکہ 2 پرابلمز ہیں، ایک تو خیر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ان کو ایشوز کی، دوسرا یہ ہے کہ پاکستانی کلچر اس قسم کا ہے کہ ان کو ہر چیز کا ایک فوری طور پہ رزلٹ جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ مجھے لکھتے ہیں یا کامنٹ ای میلز بھی کرتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ CSS کی تیاری کرنے کے لیے کون سے نوٹس ہمیں پڑھنے چاہیے، کون سی ہمیں کتاب پڑھنی چاہیے۔ اصل وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی بھی اصل میں اپنے مائنڈ ڈیولپمنٹ میں، اپنے نالج میں، اپنی ایجوکیشن میں جو لوگ CSS کرتے ہیں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ اس کے صرف رزلٹ کے اندر کہ ہم کو نوکری مل جائے سرکار کی اچھی سی، اس میں انٹرسٹڈ ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہی ہوتا ہے کہ بعد میں اکثر سول سرونٹ کوئی کنٹریبیوٹ بھی نہیں کر سکتے، بیکاز جو کچھ وہ ایگزام میں پڑھتے ہیں وہ تو انہوں نے صرف وہاں پہ ایک پوزیشن لینے کے لیے یاد کیا ہوتا ہے۔ اصل میں پاکستانی پرابلم کیا ہے، کیوں ان کو نہیں سمجھ آ رہا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ اگر آپ نے جنگ اخبار پڑھ کے، نوائبک کے ذریعے یا اردو ڈائجسٹ کے ذریعے یا اسی قسم کے کسی سورس سے پڑھ کے آپ نے دنیا کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، تو جو بدلتی ہوئی دنیا ہے اس کے اندر کس قسم کے ڈائنامکس ہیں انہیں پھر آپ ظاہر انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹرانس نیشنل ریپریشن ایک بڑا انٹرسٹنگ فنومینا ہے۔ آج سے 10-12 سال پہلے ٹرانس نیشنل ریپریشن ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کا تعلق اس شرنکن، سکڑتی ہوئی دنیا، ٹیلی کمیونیکیشن، سوشل میڈیا سے اس کا تعلق ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان ہو یا افریقہ ہو یا ہندوستان ہو یا کوئی لیبیا ہو یا ایران ہو، کوئی بھی ایسا ملک ہو، وہ اپنی اتھارٹیرین جو ان کی ٹینڈنسیز ہیں ان کو امریکہ کے اندر جو لوگ ہیں، جو امریکن سٹیزنز اور امریکن ریزیڈنٹس ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں، جس میں نہ صرف یہ کہ ان کے رشتہ داروں اور عزیزوں کو پکڑ لیتے ہیں، بزنسز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، بلکہ سائبر اٹیکس کرتے ہیں اور سب چیزیں کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ باڈی آف لا ہے جو ڈیولپ کر رہا ہے، ہیومن رائٹس کا بھی اور قانون کا بھی، اور میں کوشش کروں گا کہ اس حوالے سے کچھ ایکسپرٹس کے ساتھ بات کی جائے تاکہ اس کی بہتر انڈرسٹینڈنگ آپ تک لائی جا سکے۔ اب آئیں بیک ٹو اندر ویری امپورٹنٹ تھنگ جس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی لوگوں کو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ معاملہ بم کا ہے ایران کے ساتھ، معاملہ بم کا نہیں ہے۔ ایران ایک واحد مسلم قوم ہے، نیشن ہے، جس نے دنیا کی جو گلوبل زائنسٹ امپائر ہے اس کو چیلنج کر رکھا ہے، اور یہ چیلنج اب 45 برس سے آگے یہ چیلنج چل رہا ہے۔ اور اس میں دس ایکچولی برنگز اس ٹو ایران، اسرائیل اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ہماری جو سیاسی زندگی ہے دنیا کی، اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کلرفل بناتے ہیں، انٹرسٹنگ بناتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ جس دن ڈونلڈ ٹرمپ صدر نہیں رہیں گے تو ہماری جو یہ پوری لائف ہے نا، یہ بڑی بورنگ ہو جائے گی۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک سائڈ پہ انہوں نے، یعنی 12 گھنٹے بھی ابھی نہیں گزرے تھے اسرائیل پہ بومبنگ کیے ہوئے، 24 گھنٹے ختم ہونے سے پہلے وہ ایران کی تعریفوں میں انہوں نے زمین آسمان کے پل باندھ دیے۔ دلیر ہیں، بہادر ہیں، ڈٹرمنڈ ہیں، بڑا اسٹیمنا ہے۔ لیکن انہوں نے اتنا ہی نہیں کیا، انہوں نے اور بھی بڑے ایسے کامنٹس کیے ہیں جس سے بڑی عجیب قسم کی حقیقت ہمارے سامنے آئی ہے۔
جس کا ٹھیک طرح سے غالباً پہلے ادراک نہیں تھا، کہ خاص کر کے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کا ذکر نہ کرتے ہیں۔ پچھلے ویلاگ کے اندر میں نے ایک جملہ بولا تھا، وہ جملہ میں نے یہ کہا تھا کہ ایران اس کے عرب نیبرز کی حد تک کہ دیکھنے میں ان کو لگے گا کہ ایران جو ہے اٹ ہیز ایمرجڈ ویکنڈ، ایران کمزور ہو کے نکلا ہے اس کانفلکٹ سے۔ میرا وہ جملہ، میرا وہ انالیسس جو میں نے اس کو کیا وہ غلط تھا، مجھے بعد میں خود بھی احساس ہو گیا، لیکن اس کے بعد میں نے باقی ساری دنیا کا انالیسس دیکھا۔ ایران ہیز ناٹ ایمرج ویکر آؤٹ آف دس کانفلکٹ ایز پر دا بیسٹ انٹرنیشنل انالیسس، بلکہ ایران ہیز ایمرج مچ اسٹرانگر آؤٹ آف دس کرائسس۔ اور وہ ہمیں انالیسس سے تو لوگوں کے پتہ چل ہی رہا ہے، امریکہ کے اندر بے تحاشا اس کا ہمیں انالیسس مل رہا ہے، لیکن ہندوستان میں بھی سے بھی انالیسس مل رہا ہے، اور بھی یورپ سے بھی ہمیں انالیسس مل رہا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ ہماری مدد کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت ہی جو کلوز ایڈوائزر رہے ہیں اسٹیو بینن نے، جو ریڈیو ہوسٹ ہیں اور امریکہ میں میگا کیمپین کو کے ایک بہت امپورٹنٹ لیڈر ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیدرلینڈز میں جہاں وہ گئے نیٹو کے سمٹ اور میٹنگ کے لیے، وہاں پہ انہوں نے بات کرتے ہوئے کھلم کھلا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل کی بھی بڑی بری سچویشن تھی، اور ایران نے میزائل مار مار کے اور بامبنگ کر کر کے اسرائیل کا بالکل کنڈا کر دیا تھا، اور اسرائیل میں بڑی پرابلم تھا اسرائیل میں۔ اور اسٹیو بینن نے ہمیں اپنے پروگرام میں یہ بتایا ہے، ان کی ویڈیو سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسرائیلیوں نے ہاتھ جوڑے ہوئے تھے، ان کو اتنا پرابلم ہو چکا ہوا تھا، ایمونیشن ان کا ختم ہو گیا تھا، اسٹرکچر ان کا سخت انڈر پریشر تھا، اور انہوں نے ترلے منتے کیے ہوئے تھے امریکہ کے کہ ہمیں سیز فائر چاہیے۔ یہ اور بات ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ دنیا کو یہ پتہ چلے، لیکن امریکہ کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہاں ہر چیز لیک ہو جاتی ہے۔ تو ایسے انٹیلیجنس لیک ہو رہے ہیں امریکن گورنمنٹ سے، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ اسرائیلیوں کے حالات کتنے پتلے تھے، اور کیسے ان کا جو کیپٹل سٹی ہے، جو فارمرلی کیپٹل سٹی، اب تو خیر جیروسلم ہے، لیکن ان کا جو مین سٹی ہے تل ابیب، اس کے پارٹس آف تل ابیب جو ہیں اس کو ایرانی میسائلز نے اسے فلیٹن کر دیا، اور لوگ جو ہیں وہ مسلسل 9 دن سے 10 دن سے بنکرز کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ دیٹ از ناٹ ٹو سے کہ ایران میں بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل کے پاس بڑی پنسر اینڈ پریسائز ایبلٹی تھی، ایران میں بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، ہیومن لاس آف لائف بھی ہوا ہے، اسٹرکچر کا بھی ہوا ہے، لیکن اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایران وہ ملک ہے جس پہ 45 برس سے امریکن اینڈ ویسٹرن سینکشنز چلی آ رہی ہیں اسٹارٹنگ فرام 1980۔ یہ وہ ملک ہے جس کی اکانومی کو اور اس کے مورائل کو، اسٹرکچر کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے عراق کو، صدام حسین کے عراق کو ایران پہ 1980 میں انلیش کیا گیا، اور پھر پوری مغربی دنیا اور پوری عرب دنیا جو ہے وہ عراق کو سپورٹ کرتی رہی، لیکن الٹیمیٹلی ایران نے وہ جنگ بھی جیتی۔ اس کے بعد مسلسل اسرائیل کے حملے، اسرائیل کے ساتھ لڑائی، لیکن اس ایران نے پوری دنیا اور پورے ریجن کو یہ باور کروایا ہے کہ وہ سرنڈر کرنے کو تیار نہیں تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیمانڈ تھی کمپلیٹ اینڈ امیڈیٹ سرنڈر، وہ نہیں مل سکا۔ یہ خیال تھا کہ ہم ان کی نیوکلیر انسٹالیشنز کو، اسرائیل کا خیال تھا مکمل تباہ کر دیں گے، وہ نہیں ہو سکا۔ ان کو یہ خیال تھا کہ ایران کے عوام اٹھ کھڑے ہوں گے، اس کے نتیجے میں وہاں پر ایک رجیم چینج ہوگا، حکومت ختم ہو جائے گی، وہ نہیں ہو سکا۔ تو یہ اور بھی بہت سی چیزوں کو دیکھ کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیسے ایران ہیز پولیٹیکلی ایمرج وکٹوریس آؤٹ آف دس کانفلکٹ۔ لیکن یہ ابھی ختم نہیں ہوئی کہانی، اس کا لگتا یہ ہے، خطرہ یہ ہے کہ اس کا اگلا راؤنڈ بھی ہونا ہے۔ اسرائیلی ٹیلی ویژن چینلز کے اندر یہ بحث کی جا رہی ہے کہ فردو ڈسٹروائے نہیں ہوا، فردو کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے اسرائیلی ٹیلی ویژن پہ ایکسپرٹس آ کے کہہ رہے ہیں کہ یا تو آپ اس کے اندر جائیں، اندر جا کے کمانڈو آپریشن کریں، اندر سے ایکسپلوسوز لگائیں، یا کم از کم اس قسم کے جو مدر آف آل بامز ہیں GBU-57، یہ تو کوئی 100 ایک ہی ہول سے اندر ماریں گے تب فردو کی جو انسٹالیشنز ہیں وہ ڈسٹرائے ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کیس بنایا جا رہا ہے کہ ہمیں مزید بھی جو ہے کچھ عرصے کے بعد کرنے کی ضرورت ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم ایک فیلنگ یہ بھی پیدا کی جا رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اصل کام نہیں کیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمارے کاز کو بیٹرے کر دیا، ایک طرح سے ہم سے انہوں نے غداری کی ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے کئی ویلاگس میں بتایا ہے کہ زائنس کا گول کا تعلق اسرائیل ایران کے بم سے بالکل بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایک دکھانے کی چیز ہے آن دا فیس آف اٹ۔ جس طرح ہمارے یہاں مئی 9 تھا، تو مئی 9 کے مقاصد تو کچھ اور تھے، جوڈیشری کو کنٹرول کرنا، میڈیا کو کنٹرول کرنا، تحریک انصاف کی کمر توڑنی، اس کو لیجیٹیمیٹ کر دینا، لیکن اس کو پریزنٹ کیا گیا ایز اے نیشنل سیکیورٹی کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہو گیا ہے۔ یہاں پر بھی بم آف کورس ایک بہت اٹریکٹیو ایکسکیوز ہے آن دا فیس آف اٹ، لیکن بم اصل کہانی نہیں ہے۔ کہانی یہ ہے کہ ایران واحد مسلم نیشن ہے جس نے گلوبل زائنزم کو چیلنج کیا ہوا ہے۔
یا تو ایران کا رجیم چینج ہو، اس کی حکومت بدلے، سیریا کی طرح، عراق کی طرح کنٹرول میں آ جائے، یا پھر یہ ہے کہ ایران کو ملیٹریلی اکنامکلی ڈیگریڈ کرنا ہے تاکہ وہ چیلنج کے طور پہ نہ بچ سکے. یہ ہے وہ اصل اسٹرگل جس کا پہلا راؤنڈ بھی ہم نے دیکھا ہے، اور خطرہ یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ اس کے اور راؤنڈ بھی ابھی ہونے. اب آنے والے دنوں میں ایران کو کیا چین اس کے گراؤنڈ ڈیفنس سسٹم کو اور اس کی ایئر فورس کو اسٹرینتھن کرنے میں کوئی رول دکھائے گا؟ کیا ہندوستان یا پاکستان ایران کی ایئر فورس کو ٹرین کرتے ہمیں نظر آئیں گے؟ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اسٹیج کے اوپر. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی. تھینک یو.